अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन सामीन, आज का हमारा ये शरई मसाइल प्रोग्राम बाकायदा जुमे के रोज़ फिर नश्र किया जा रहा है। खुशनसीबी है कि जुम्मतुल वदा का मौका है। इस 2021 के रमज़ानुल मुबारक के महीने का आखिरी जुमा, अगले जुमे जब हम ये नशिस्त पेश करेंगे तो रमज़ान मुबारक हमसे रुखसत हो चुका होगा। अल्लाह तबारक व ताला जो हमने इस महीने में इबादतें की हैं या रोज़े रखे हैं उसको कबूल फरमाए और हमें नेक रास्तों पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। आजकल ये जो वबा आम है जिसने हमारे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है, बर्बादी की तरफ लिए जा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला इस रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने के सदक़ा व तुफ़ैल में इस वबा को हमसे दूर कर दे और हमारी हिफाजत फरमाए। आज की इस नशिस्त का सबसे पहला सवाल हमारे जनाब उबैदुर रहमान साहिब मुगल सराय ज़िला चंदौली से कर रहे हैं। सवाल इंटरेस्टेड है, पूछ रहे हैं कि जो पैसा बेईमानी से, झूठ से, फ्रॉड या चोरी से कमाया जाता है, उस पैसे का हम ज़कात उस पैसे से निकाल सकते हैं। और जो लोग ऐसा करने के बाद पैसा इकट्ठा करते हैं और हज करने चले जाते हैं, हज करने के बाद सुनते हैं कि तमाम गुनाह उसके हाजी के माफ़ कर दिए जाते हैं, तो क्या हज करने के बाद ये चोरी, बेईमानी और झूठ से कमाया हुआ पैसा ये जायज़ हो जाता है या नाजायज़ रहता है, या उसका हज क्या रहता है, और वो अगर ज़कात देता है तो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? इस सवाल का जवाब ये है कि हराम की कमाई, फ्रॉड करके कमाया हो, चोरी करके कमाया हो, कहीं डाका डाला हो या किसी से गस्ब कर लिया हो, छीन लिया हो, यानी उन तरीकों से माल इकट्ठा किया जिसको शरीयत मुतहरा ने हराम करार दिया है, तो इस तरीके, इन तमाम तरीकों से जो हराम किए हुए तरीके हैं, इकट्ठा किया हुआ जो भी माल होगा वो जाहिर है कि हराम होगा, वो दूसरों के हुकूक होंगे, इसका हक नहीं है अपना। अगरचे बज़ाहिर मिल्कियत इसकी है उस पर, लेकिन वो कभी भी इसका नहीं हो सकता, कभी इसका हो नहीं सकता। जाहिर है ज़कात उसी वक्त वाजिब होगी जबकि ये उसका हकीकतन मालिक हो। अच्छा, जब ये मालिक है ही नहीं तो इस पर ज़कात कैसे वाजिब? बल्कि इस इंसान पर तो वाजिब ये है कि जिससे जिसका हक छीना है उस तक पहुंचाए, अच्छा, और अपनी गलती की माफी मांगे। इस पर ज़कात कैसे वाजिब हो सकती है? इसलिए कि ये इसका माल है ही नहीं, और इस तरह के पैसों से अगर हज करने जाता है तो इसका हज भी कबूल नहीं होगा। अच्छा, हज कबूल नहीं होगा। इसके जो पैसे हों इस्तिताअत से ज्यादा, जो जब इसकी इस्तिताअत में हज आ जाए, जब इसकी जरूरतों से ज्यादा इसके पास इतना पैसा हो जाए, इतनी दौलत हो जाए कि ये जा सकता है उस मुकद्दस दरबार की हाजिरी के लिए, उस वक्त इस पर हज वाजिब होगा। ये तो दूसरों का पैसा है, दूसरों की दौलत है, इस पर हज वाजिब होने या इस पर ज़कात फर्ज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि मुझे अफसोस है और अफसोस के साथ साथ ताज्जुब भी कि लोग कहां तक सोचने लगे हैं कि अगर हम किसी तरह से हराम कमाई इकट्ठी कर लें, हराम की दौलत इकट्ठी कर लें और फिर हज कराएं तो हमारा ये पैसा पाक हो जाएगा, हमारा ये पैसा साफ हो जाएगा और हम इसके मालिक हो जाएंगे, ये हमारे लिए जायज हो जाएगा। हरगिज हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। अला इन्नल खबीस ला युकफ्फिरुल खबीस, जो हराम का कमाया हुआ पैसा है, हराम है, वो हकीकतन हमारा हक ही नहीं है, हमारी मिल्कियत में है ही नहीं। अब अगर हम उसको अपना समझ रहे हैं तो ये गलत है हमारा समझना। हम पर तो शरीयत ने वाजिब ये किया कि हमने जिससे छीना, जिसका गस्ब किया, जिसके यहां से चोरी करके लाए, जिसके यहां डाका डालकर लाए, उसके यहां जाकर वापस करें और उससे माफी मांगे।
शरीयत मुताहरा ने ये हम पर फर्ज किया है। या मान लीजिए सूद का पैसा है, या सूद का पैसा जिससे लिया, जो हराम के जरिए कमाया गया, उस तक पहुंचाएं, उसको वापस करें। हरगिज ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के हज करने से अगर वो पहले सूद लेता था तो उसकी सारी सूद की कमाई हलाल हो जाएगी, जायज हो जाएगी, तय्यब हो जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता जी। बहुत से लोग इस जुमले का ये गलत मतलब निकालते हैं कि हज करने से पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इस जुमले से ये गलत मतलब निकाल लेते हैं कि पिछली जिंदगी में हमने किसी को दुख दिया, किसी को सताया, जो भी कुछ किया वो सब खत्म हो गया। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। ऐसा कुछ जो दौलत आपके पास हराम की इकट्ठी की हुई है वो हराम ही रहेगी। आपने अगर सूद लेकर इकट्ठी की है, चोरी ले करके इकट्ठी की है, तो वो दौलत कभी भी पाक नहीं हो सकती, तय्यब और हलाल नहीं हो सकती। हज करने से हकीकतें नहीं बदल जाती, जिसकी जो हकीकत है वो हकीकत रहेगी जी। लिहाजा आप पर शरीयत ने जो वाजिब किया आप उसको कीजिए। जिसका आपने छीना, जिससे जुल्मन आपने लिया, ज्यादती की, वो सब उसको वापस कीजिए। ये जरूरी है। हज करना जरूरी नहीं है आपके लिए, ना हज आप पर फर्ज। यानी ऐसी दौलत है, हराम का जो पैसा है वो हराम ही रहेगा, हराम ही रहेगा। ना उससे ज़कात निकाल सकते हैं, ना हज कर सकते हैं, ना किसी नेक काम में दे सकते हैं, वो हराम ही रहेगा, हराम ही रहेगा। एक और सवाल ये कर रहे हैं, सवाल है कि ये हमने सुना है कि जो जमाही आती है शैतान की तरफ से आती है, तो फिर इनको ताज्जुब ये है कि रमजान के महीने में जमाही क्यों आती है, क्योंकि शैतान इस महीने में कैद कर दिए जाते हैं। जब शैतान कैद कर दिए जाते हैं तो फिर रमजान मुबारक के महीने में जमाई मोमिनों को या रोजादारों को क्यों आती है, ये जानना चाहते हैं। इस सवाल में इसके जवाब में कुछ तफसील करनी पड़ेगी जी, जरूर। चूंकि सवाल लगता हुआ है जी और दिलचस्प है, दिलचस्प सवाल है, इसलिए कुछ तफसील के साथ समाअत कर ले जी। देखिए, जमाही शैतान की तरफ से है, इसका क्या मतलब समझा आपने? अगर आपके जहन में यह है कि शैतान आता है और वो आपका मुंह खोलता है और आपको जमाही लिवाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जब मुंह आपका खुल रहा है, जमाई लेना आपका फेल है, शैतान का फेल नहीं है। जब आप जमाई ले रहे हैं तो ये फेल आपका होगा, शैतान का नहीं होगा। शैतान का फेल कैसे कहा जा सकता है इसे? अच्छा, हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं कि हदीस पाक में आया मत तसाउब फइन्नमा हुवा मिनश शैतान। जमाई शैतान की जानिब से है, शैतान की तरफ से है। इसका मतलब यह है कि जमाई लेना एक ऐसा अमल है जो महबूब व पसंदीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने, उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद नहीं फरमाया, बल्कि मकरूह रखा। और शैतान की जानिब से होने का मतलब यह कि यह अमल शैतान को पसंद है और शैतान इंसान को ऐसे आमाल पर उभारता है जो जमाई लेने का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पर जमाई लेने का सबब सुस्ती, काहिली, आज़ा में ढीलापन, आपके अंदर चुस्ती ना होना, जिक्र इलाही से गफलत, ये जमाई के असबाब होते हैं। अब ये सारी चीजें उस वक्त होती हैं जबकि हम बहुत ज्यादा खा लें, दुनिया की शहवतों में बहुत ज्यादा मशगूल हो जाएं, बहुत ज्यादा लग जाएं, दुनिया की मोहब्बत में हर वक्त मुस्तगरक रहें, अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहें। तो हमें शैतान इस बात पर उभारता है कि हम ज्यादा खाएं ताकि निशात और चुस्ती के साथ अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र न कर सकें, इबादतों में अपने आप को न लगा सकें। हमें शैतान इस बात पर आमादा करता है कि हम अपनी तमाम ख्वाहिशों के पीछे पूरी तरह पड़े रहें और हमारा दिल, हमारा दिमाग वहां से ना हटे कि हम जिक्र इलाही में लगें। और जब जिक्र इलाही में लगे भी तो वहां हमें उकताहट हो, वहां हमारे आज़ा में चुस्ती ना हो बल्कि काहिली हो। जब काहिली होगी तो उसके नतीजे में हमें जमाई आएगी और हम जमाई लेते हुए अपना मुंह खोलेंगे। इसीलिए हदीस पाक में आया कि जब जमाई आए, कोई जमाई लेने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि जहां तक हो सके वो उसको रोके।
اور اپنے منہ کو بند کر لے. جی. اپنے منہ کو, یعنی وہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان منہ کھول کر ہا آواز نکلتی ہے ہا ہا کر کر اس کی, تو شیطان اس وقت ہنستا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. میں نے جس لیے اسے زیادہ کھانے پر ابھارا تھا اور اس نے زیادہ کھایا, میں نے اسے جس لیے غفلت میں لگایا تھا اور یہ غفلت میں لگ گیا, ذکر الہی سے غافل ہو گیا, اب مجھے کامیابی ملی ہے, اس لیے وہ اس وقت خوش ہوتا ہے. تو شیطان کی طرف سے ہے جمائی. اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کو ان افعال پر ابھارتا ہے جو جمائی کا سبب بنتے ہیں. اب اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ شیطان ان افعال پر ابھارتا ہے جو جمائی کا سبب بنتی ہیں, تو اب یہ سمجھئے کہ چونکہ ہم 11 مہینے تک اس چیز کے عادی رہے اور شیطان ہمیں ابھارتا رہا, ہم اس کے ابھارنے پر اس کی بات مانتے رہے, اب ہم بذات خود اس چیز کے عادی ہو چکے کہ پیٹ بھر کے کھائیں, دبا کے کھائیں. جیسے ہوتا ہے عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزے دار حضرات جب افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی جیسے اب بس آپ آگے خود سمجھ لیجئے. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ہماری عادت میں ہے جی, یعنی وہ اعمال جن کا شیطان نے ہمیں عادی بنا دیا, اب اسے بہکانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, بلکہ ہم خود ہی اس کو انجام دیتے ہیں اور پھر جمائی میں اس کے نتیجے میں ہم اس کے عادی بن چکے ہیں. ہم اس کے عادی بن چکے ہیں. اب شیطان کو اس پر ابھارنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. تو اب جمائی تو آئے گی, اور یہ جمائی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریعت مطہرہ کو مکروہ ہے, ناپسند ہے, اس لیے کہ یہ اس بات کو بتا رہی ہے, یہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ آپ کو ذکر الہی میں, آپ کو نماز پڑھنے میں اکتاہٹ ہو رہی ہے, سستی ہو رہی ہے. تو یہ یقیناً شیطان کو محبوب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکروہ و ناپسند ہے. لیکن اب یہ ہمارے عادی عمل کے نتیجے میں, یہ شیطان آ کر ہمیں ابھار نہیں رہا ہے اور نہ شیطان آ کر ہم سے کہہ رہا ہے کہ جمائی لو. اس کے ہم عادی بن چکے ہیں, اس کے ہم عادی, ہم سے چھوٹ پانا مشکل ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور عبادتیں کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. بڑا اچھا آپ کا سوال تھا, بہت اچھا سوال, اسی طرح سوال کرتے رہا کیجئے تاکہ ہماری اور آپ سب لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے. مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے اور بڑی اچھی طرح سے جواب عنایت فرمایا ہے. اب آگے سوال جو آ رہا ہے وہ جناب ہمارے عزیز اجمل بھائی بسولی سے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑے دلچسپ سوال کرتے ہیں, بڑی اچھی سوچ بھی رکھتے ہیں اور سوال بڑے پیارے کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے سوال کیا ہے اور دلچسپ سوال ہے, بلکہ میں یہ کہوں کہ ایک سوال میں ان کے کئی سوال ہیں. اکثر ان کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سوال وہ بڑے پیچیدہ کرتے ہیں. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, ہماری آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. پوچھ رہے ہیں کیا بغیر نماز کے روزے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ یعنی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے روزہ رکھ کر, ان کو روزے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اور اسی سے ملتا جلتا سوال پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اور ایک سوال, اس سوال میں ایک سوال وہ اور لگا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن عظیم ہدایت کے لیے ہے, قرآن عظیم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے یا سر بنا سمجھے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے؟ قرآن عظیم آواز سے پڑھنا چاہیے یا نظروں سے یعنی بے آواز کے پڑھنا چاہیے؟ کیا صحیح طریقہ ہے؟ ایک سوال میں اجمل بھائی آپ کے کئی سارے سوالات ہیں, مفتی صاحب کی خدمت میں نے عرض کی ہے, ذرا جواب سے نوازیں. پہلا سوال تو یہ تھا ان کا جی کہ بغیر نماز کے روزے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. جی, اس کا جواب یہ ہے کہ نماز ایک الگ عبادت ہے, روزہ ایک الگ عبادت ہے. جی, نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے. اگر آپ نے روزہ رکھا, نماز نہیں پڑھی تو ایک فریضہ ادا کر لیا اور ایک فریضہ ادا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نماز اگر نہیں پڑھی تو روزہ مکمل نہیں ہوا
یا روزے کا ثواب نہیں ملے گا، یعنی نماز کے بغیر بھی روزہ مکمل ہو جائے گا۔ ہاں، نماز نہ پڑھنے کا گناہ، نماز نہ پڑھنے کا وبال آپ پر بہرحال رہے گا ہی، اس میں آپ گرفتار رہیں گے۔ روز رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے۔ آپ اگر فرض ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے۔ روزہ بہرحال ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے وہ فرض مکمل کیا ہے تو وہ فرض ہو جائے گا۔ اچھا، اسی سوال میں دوسرا جو انہوں نے پوچھا ہے کہ روزے میں قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے؟ روزے میں قرآن پاک پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن نفلی عبادتوں میں بہترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر تلاوت نہیں کی گئی تو روزہ نہیں ہوگا یا روزے کی تکمیل نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت ضروری نہیں ہے، اور نہیں اس طرح کا کوئی آپ پر دباؤ اور پریشر ہے کہ جب روزہ رکھ لیا ہے تو اب آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہی پڑے گی۔ قرآن پاک تو ہماری ہدایت کے لیے ہے، روزہ ہو یا نہ ہو ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بہت اچھی۔ اچھا، اسی سوال میں اجمل بھائی نے اور جو سوال اس میں شامل کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن عظیم ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے یا ثواب کی نیت سے پڑھنا چاہیے؟ بہت صحیح سوال پوچھ رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن عظیم ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، جی، جیسا کہ قرآن نے خود اعلان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے، لیکن جب ہم ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ ہمیں ثواب تو اس وقت بھی ملے گا، یعنی اگر ہم معنی سمجھ کر پڑھیں گے اور معنی سمجھنے کی کوشش اس لیے کریں کہ ہمیں اس کے معنی پر عمل کرنا ہے، ہمیں اس کے احکام کو فالو کرنا ہے، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب تو اس کے پڑھنے پر ہی مرتب ہوگا، آپ سمجھ کر پڑھیں تب بھی ثواب مرتب ہوگا، اور آپ بغیر سمجھے پڑھیں تب بھی ثواب مرتب ہوگا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ اس طرف توجہ دیتے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور جو احکام قرآن پاک میں مذکور ہیں ان پر عمل کریں۔ اچھا، یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن عظیم سمجھ کر پڑھنا چاہیے یا پھر جس طرح سے دیکھتے ہیں عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں سر بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کس طرح کیا طریقہ ہے صحیح اس کا پڑھنے؟ قرآن پاک سمجھ کر پڑھنا چاہیے، جی، جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو قرآن پاک سمجھ کر پڑھیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے یا آپ کو موقع نہیں مل پایا کہ آپ عربی سیکھیں یا ترجمہ جانیں یا تفسیر دیکھیں تو پھر آپ اس کو بغیر سمجھے بھی مت پڑھیے۔ یعنی پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ سمجھ کر پڑھیے، جی، لیکن اگر اتنا موقع نہیں مل پا رہا ہے، اتنا وقت نہیں مل پا رہا ہے، آپ کو آپ کی زندگی کی ضروریات اتنا وقت اتنا موقع نہیں دے رہی ہیں اور قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں آپ، تو آپ قرآن پاک بہرحال پڑھیے، اس لیے کہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ہاں، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بغیر سمجھے بغیر ترجمے کے اگر آپ پورا قرآن پاک پڑھیں اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ سمجھ کر ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ آپ ایک ہی پارہ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، لیکن ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن عظیم کو سمجھنا بھی معمولی بات ہے نہیں، جو عالم ہیں یا جو عربی کو جان رہے ہیں وہ تو بخوبی سمجھ سکتے ہیں، جو آدمی عربی گرامر کو نہیں جانتا، جو عالم نہیں ہے، وہ اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ غیر عالم عربی زبان نہیں جانتا، وہ قرآن پاک کو کما حقو نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس کا ترجمہ جو اردو زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں کئی ترجمے اور اس کی تفسیریں بھی شائع ہو چکی ہیں، ان کو پڑھ سکتا ہے اگر وہ سمجھنے کی نیت کرے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے اور تفسیر کے ساتھ پڑھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء اہل سنت و جماعت کے بہت سے تراجم اور تفاسیر آ چکے ہیں، ہمارے پاس دستیاب ہیں، ہم ان کو سمجھیں، ان کو پڑھیں اور ان کو پڑھ کر ہم کسی حد تک قرآن پاک سمجھ سکتے ہیں اور ان احکام پر عمل بھی کر سکتے ہیں جو احکام قرآن میں مذکور ہیں۔
قرآن میں جو باتیں بتائی گئیں ان کو اپنی زندگی کے لیے ایک مشعل راہ بنا سکتے ہیں. یعنی جو لوگ بنا سمجھے بھی پڑھتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں عربی کے قواعد یا گرامر تو وہ ثواب کے مستحق بہرحال ہوں گے. اچھا، ایک اور جو پوچھا ہے انہوں نے وہ پوچھا ہے کہ قرآن عظیم کو آواز سے پڑھنا چاہیے اچھا ہے یا نظروں سے پڑھنا چاہیے اچھا، بہتر طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، آواز سے پڑھنے کا کیا مطلب؟ اس میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں اگر ہماری آواز اتنی زور سے نکل رہی ہے کہ دوسروں تک پہنچ رہی ہے تو قرآن پاک اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ دوسروں تک پہنچ رہی ہے تو پھر دوسروں پر بھی اس کا سننا اور اس وقت خاموش رہنا واجب ہو جائے گا. اب اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، کس جگہ پر ہیں. ایسا تو نہیں کہ آپ جہاں جس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ کوئی دوسری گفتگو کر رہے ہیں وہ خاموش نہیں ہو پائیں گے اور آپ پھر بھی زور سے پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ واجب ترک کر دینے کی وجہ سے گناہگار ہو جائیں گے. جی، تو آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اگر آپ تنہائی میں ہیں، کمرے میں ہیں، آپ ہی اکیلے ہیں، آپ وہاں آواز سے پڑھ سکتے ہیں، اتنی آواز سے کہ آپ کو سنائی دے. لیکن جہاں محفل ہے، مجمع ہے، تو پھر وہاں اتنی آواز سے پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان پر واجب کر رہے ہیں کہ وہ سب خاموش رہیں اور قرآن پاک سنیں. اگر انہوں نے سنا نہیں یا وہ خاموش نہیں رہے، اپنے کاموں میں لگے رہے، تب پھر وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا. پھر آپ کو چاہیے کہ وہاں آہستہ آہستہ ہی قرآن پاک. اور اگر کوئی محفل سجائی اس لیے گئی ہو قرآن عظیم کی تلاوت سننے کے لیے، سامنے لوگ بیٹھے ہیں اور قرآن عظیم ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، سنیں گے، تو اس صورت میں ہاں، اگر کوئی محفل قرآن پاک پڑھنے ہی کے لیے سجائی گئی ہے، ایک آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، باقی تمام افراد قرآن پاک سن رہے ہیں، تو پھر وہ زور سے پڑھے تاکہ سب لوگ سنیں اور خاموش رہیں. ایک سوال جناب سید عمران اشرفی سید پور بدانیوں یو پی سے کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایک منجن، گل منجن کے نام سے شاید آتا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کیا گل منجن روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں؟ اس کے کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ مفتی صاحب جواب عنایت فرمائیں. اس سوال کا جواب بھی کچھ تفصیل چاہتا ہے. جی، جیسا کہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ روزہ اسی وقت ٹوٹے گا جبکہ ہمارے کسی منفذ کے ذریعے جوف میں کوئی چیز داخل ہو، حلق میں پہنچے، پیٹ تک آئے، اسی وقت روزہ ٹوٹے گا. لہذا وہ تمام چیزیں جو کسی بھی سوراخ سے، کسی بھی منفذ سے آ رہی ہیں اندر کو، وہ روزے کو توڑنے والی ہوں گی. اب وہ چیزیں رہ گئیں جو اندر تو نہیں جاتی لیکن ہم انہیں منہ میں ہی رکھتے ہیں. جی جی، اور پھر باہر نکال دیتے ہیں. فقہاء کرام نے بہت صاف فرمایا ہے کہ روزے دار کے لیے کوئی بھی چیز چکھنا یہ مکروہ ہے. جی، اگرچہ ہم سب جانتے ہیں کہ چکھنے میں ضروری نہیں ہے کہ حلق کے اندر کوئی چیز جائے. ہو سکتا ہے ہم نے زبان پر ایک چیز رکھی اور فوراً تھوک دیا، ہمیں اس کا ذائقہ معلوم ہو گیا، محسوس ہو گیا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، لیکن اس کے باوجود فقہاء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہذا کسی بھی ایسی چیز کو منہ میں رکھنا ذائقہ محسوس کرنے کے لیے اس میں کراہت ہے، یہ عمل روزے کو مکروہ کر دے گا. خاص طور سے اس وقت جس منجن کے تعلق سے یہ پوچھا گیا ہے، گل منجن ایک اتنا باریک نشیلا مادہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اس پر انگلی بھی رکھیں تو اس کے باریک سینکڑوں ذرات اڑ کر ہوا میں بکھر جاتے ہیں. تو اس طرح کی اگر کوئی چیز ہم منہ میں رکھنے جا رہے ہیں جس کے اتنا باریک ہے کہ سینکڑوں ذرات اس کے ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ہوا میں بکھر جاتے ہیں، تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی اور اس بات کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی ذرہ ہمارے حلق تک نہیں پہنچے گا جب ہم اس کو دانتوں پر ملیں گے؟ نہیں تو پھر یہ بات تو، اور باقی جو منجن ہر منجن کی بات کر رہا ہوں. جی جی، ابھی گل منجن کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی منجن ہو، اگر اتنا باریک مادہ ہے، اس کے ذرے اور اس کے ریزے اتنے باریک باریک ہیں کہ اس پر انگلی رکھتے ہی وہ اڑتا ہے ہوا میں اور اس کے مادے، اس کے ذرے بکھر جاتے ہیں،
پھر اس کو ہم انگلی رکھ کر جب منہ میں لگا رہے ہیں تو اب اس بات کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ حلق تک اس کے ذرے نہیں پہنچے؟ ظاہر ہے، یاد رکھیے روزہ ایک اہم چیز ہے، اگر حلق تک ایک ذرہ بھی پہنچ گیا اور حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ جاتا رہے گا۔ اب ایک بات اور سمجھیے، گل ایک باریک مادہ ہونے کے ساتھ ساتھ نشے کا بھی سبب بنتا ہے۔ اس منجن میں یہ جو گل منجن کے نام سے آتا ہے، یہ انسان جب گل منجن کر لیتا ہے تو اس کے ذہن پر سرور طاری ہوتا ہے، نشاط طاری ہوتا ہے، وہ نشیلا مادہ ہے، جی نشہ آور مادہ ہے، جی انسان جب کرتا ہے تو نشے میں چلا جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہ بات یقینی نہیں ہے کہ اس کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ فقہا نے صاف لکھا ہے وہ چیزیں جن کے اجزاء عادتاً حلق کے اندر پہنچ جاتے ہیں ان سے روزہ فاسد ہو جائے گا، جیسے تمباکو، پان، اگرچہ آپ اس کی پیک نہ نگلیں، اگل دیں، تھوک دیں، لیکن عادتاً اس کے اجزاء اندر پہنچ جاتے ہیں، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ تمام منجن اگر آپ تمام تر احتیاطوں کے باوجود اس کے اجزاء کو اندر نہ بھی جانے دیں تب بھی بہرحال مکروہ ضرور ہے، اور خاص طور سے وہ منجن جو نشے کا سبب بنتا ہے اس میں تو کراہت شدیدہ۔ افسوس ہے امت مسلمہ کو تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ نشے والا منجن استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہم روزے میں اس کے جواز کی صورتیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، روزے کی حالت میں تمام تر احتیاطیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گل منجن تو گل منجن، عام منجن کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ مکروہ ہے، جی اگر تمام احتیاطوں کے باوجود اجزاء اندر نہ جانے دیے جائیں تب بھی، سوائے مسواک کے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال اور ہمارے جناب ظفر قریشی صاحب سید پور بدانیوں سے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، اور چونکہ موبائل کا زمانہ ہے تو اب بہت سارے لوگ موبائل میں دیکھ کر قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ موبائل کی طرف کو جہاں کوئی شخص بیٹھا ہوا موبائل میں دیکھ کر قرآن عظیم پڑھ رہا ہے، کیا اس کی طرف کو پیٹ کر کے یا اس کے موبائل کی طرف کو پیٹ کر کے ہم بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ سوال ہے، اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے موبائل میں جو ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جی سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ وہ دراصل ویسا قرآن پاک نہیں ہے جو ہم لوگ خارج میں دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، کاغذ پر لکھا ہوا قرآن پاک ہوتا ہے، جی لہٰذا اس کو تمام احکام اس قرآن پاک کے نہیں دیے جا سکتے۔ نہیں دیا سکتا۔ مثلاً جو قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے نسخے کی صورت میں جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو چھونے کا بھی ثواب ہم کو ملتا ہے۔ جی ہم موبائل کی اسکرین پر اگر انگلی ٹچ کریں گے تو ہم کو قرآن پاک چھونے کا ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا۔ جی اسی طرح سے تمام احکام وہ نہیں دیے جا سکتے جو قرآن پاک کے ہیں، مصحف شریف کے ہیں، نسخے کے ہیں۔ البتہ یہاں بھی ادب یہی ہوگا کہ جس وقت قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور کوئی شخص اپنے موبائل میں پڑھ رہا ہے تو اس کی طرف کو ہم پیٹ نہ کریں، ادب یہی ہے پیٹ نہ کی جائے، نہ کی جائے، اگرچہ وہ تمام احکام نہیں ہیں جو قرآن پاک کے ہوتے ہیں۔ پھر بھی اس لیے کہ بہرحال قرآن پاک کے الفاظ نقوش دکھتے ہیں اسکرین کے اوپر سے ہی، اس لیے ادب یہی ہے کہ اس طرف کو پیٹ نہ کریں۔ خاص بات یہ معلوم ہوئی کہ جو حضرات موبائل میں دیکھ کر قرآن عظیم پڑھتے ہیں وہ قرآن عظیم کو چھونے کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جی بالکل، بہت اچھی بات ہے، اس طرح کے سوال آگے بھی آپ رکھیے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ایک سوال آخری ہمارے اس نشست کا کیا ہے، سوال یہ ہے کہ نماز کا فدیہ اور روزے کا فدیہ کس طرح دیا جائے؟ اس زمانے میں فقیر شرعی تو نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے نماز کا یا روزے کا فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر ہے، جی یعنی
गेहूं के हिसाब से अगर बताएं तो 2 किलो 45 ग्राम गेहूं आप सुनते ही होंगे, सदका फित्र अदा करते होंगे तो आपको ये मिकदार भी याद होगी। 2 किलो 45 ग्राम गेहूं, यही नमाज का फिदिया है, एक वक्त की नमाज का, और एक रोजे का फिदिया भी यही है, आपको ये देना है। और वो पूछ रहे हैं कि फकीर शरई नहीं मालूम, शरई नहीं मालूम, फकीर शरीयत की इस्तिलाह में जहां मसारिफ ज़कात का जिक्र आता है वहां ये 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक तो फकीर और एक मिस्कीन। मिस्कीन उसको कहते हैं जिसके पास कोई चीज ना हो, यानी अपने अखराजात पूरे करने के लिए, अपने खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है और रोटी खरीदने के लिए, इंतजामात करने के लिए पैसा भी नहीं है। और फकीर उसको कहते हैं जिसके पास कुछ है, यानी वो 1 दिन 2 दिन अपना गुजर बसर कर सकता है, लेकिन इतना पैसा उसके पास नहीं है जो निसाब तक पहुंच जाए जी, वो फकीर कहलाता है। मैं नहीं समझता कि आपको आज के वक्त में भी फकीर नहीं मिल पा रहे हैं और मिस्कीन नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत से ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जो खाने के मोहताज हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, 1-2 वक्त का खाना है, उसके बाद क्या होना है उन्हें खुद नहीं मालूम है जी। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 1 वक्त का भी खाना नहीं है। गालिबन साहिल के जहन में यह है कि अगर उसका अपना घर है तो फिर वो फकीर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी के पास खाने को नहीं है, अगरचे उसका अपना घर है, लेकिन फिर भी वो फकीर है। उसकी हाजतों को पूरा करने के लिए आप सदका फित्र या ज़कात उसे दे सकते हैं, दे सकते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़कात को, सदका फित्र को, फिदियों को उनके मुस्तहिकीन तक पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। सामीन नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। जुम्मतुल वदा का मौका है और रमजान मुबारक रुखसत होने जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल करम फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए। आखिर में अपने मेज़बान सैयद आतिफ अली और हजरत मुफ्ती सईद वाकिफ अली साहिब को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।